वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और मेरे साथ डॉक्टर सना शाहिद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बातचीत हमारी हो रही है व्हाट्सएप के हवाले से। इन्होंने पीएचडी किया हुआ है व्हाट्सएप के और बहुत सारी बातें इनको पता हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले इनसे मालूम किया था कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट्स जो हमारी सेफ और सिक्योर होती हैं, क्या वो वाकई में सेफ़ होती हैं? इसी हवाले से बात होती थी। जी सना, तो मेरा सवाल ये था आपसे कि हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारी जो चैट है वो कोई नहीं पढ़ रहा और वो सेफ़ हुई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीक भी हो रही होती है। एंड दैट यू सेड कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हैं उनके थ्रू वो लीक हो सकती हैं और वो हो सकता है। बट व्हाट्सएप की अपनी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपकी चैट जो है वो लीक हो सके। मैंने ये कहा कि आपका जो डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ज़रूर होता है, लेकिन जो बैकअप होता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता। और फिर आप फ़ोन क्लोनिंग टेक्निक होती है एक, जिसके तहत आप जो है वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन की तमाम चीज़ें क्लोनिंग के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन उसका जो IMEI नंबर जो होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी जैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमारी चैट्स जो हैं वो लीक हो जाएंगी और जो है वो पता नहीं सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या चैट कर रहे होते हैं, जिसमें कोई परेशानी की सच बात नहीं थी। और उसकी फिर व्हाट्सएप की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, और दोबारा भी उनकी तरफ से आया कि वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेने वाले कि आपकी जो चैट है वो पढ़ी जाएगी। तो शुरू में जब उन्होंने अनाउंस किया था तो वो क्या था कि हमारी जो चैट्स हैं वो व्हाट्सएप हर हमारी चैट पढ़ी जाएगी, क्या होगा? व्हाट्सएप हमारा नंबर स्टोर करता है, हमारी ईमेल आईडी स्टोर करता है, और इसके साथ साथ हमारा डेटा अगर हम उसको इजाज़त दें तो वो बैकअप कर रहा होता है। सही, तो ये कुछ र्यूमर्स इस किस्म के भी आए थे शुरू में कि आप जो है वो जो भी डेटा शेयर करेंगे वो सारी चीज़ें वो पढ़ लेगा, इवन हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। तो बेसिकली ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो रहा होता, फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। और अगर आप कोई ऐसी कुछ बात करें जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट जा रही हो या कोई कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो फिर उससे रिलेटेड जो है वो मेरा ख्याल है कि चीज़ें पढ़ी जा सकती होंगी। लेकिन ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ व्हाट्सएप ने अपने उसमें जो नोटिफिकेशंस उसने दिए हैं उसमें इस चीज़ को एडमिट नहीं किया है। लेकिन ये कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक वो इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है कि क्या आपका डाटा जो है बिल्कुल सेफ़ है 100% या फिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप जो डेटा भेज रहे हैं, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इसके अलावा थर्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, वो और कहीं भी नहीं जा सकता। नहीं, ये व्हाट्सएप की पॉलिसी में है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि नई जो इसमें चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ एक चैट के हिसाब से हुआ था कि लोग आपस में बात किस तरह से कर सकते हैं। अब उसमें नए नए फीचर्स आ गए हैं, लाइक आप देखें तो वॉइस मैसेजिंग का फीचर आ गया है। इसके अलावा अब आप अपनी फाइल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। ईमेल्स की जगह भी व्हाट्सएप को यूज़ किया जा रहा है, ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं। बिज़नेस के हवाले से भी काफ़ी इसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मेरी जो बेसिकली रिसर्च थी वो यही इसी हवाले से थी कि जो एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बिज़नेस में प्रोफेशनल्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप बेसिकली सबसे पहले ये एक फ़ीचर देता है कि आप अपने अकाउंट को एज अ बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप एज अ बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर करवा लेते हैं तो इट मीन्स कि आपके कस्टमर्स को ये पता होता है कि ये एक ऑथेंटिक अकाउंट है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और एक अच्छी चीज़ है कि हम जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कोई फ़िज़िकल स्पेस परचेज़ करें और फिर वहाँ पे बाकायदा अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो स्पेशली जो कोरोना पैंडेमिक का जो दौर है उसमें हम बहुत ही ईज़िली जो है मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स में है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने छोटे पैमाने पे व्हाट्सएप के थ्रू अपना काम स्टार्ट किया और घर बैठे जो वर्किंग वुमेन थी और जो पैंडेमिक की वजह से नहीं जा पा रही थी या इवन जो हाउस वाइफ्स भी थी या जो लोग मर्द वगैरह हजरात थे, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने बाकायदा इसको वेबसाइट के थ्रू फिर इंस्टाग्राम पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। क्या बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम फेसबुक देखें तो फेसबुक के ऊपर भी होता है कि हम लोग जिस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप में अभी तक तो ऐसा कोई फीचर नहीं है, इसका अभी तक कमर्शियल नहीं हुआ। आगे कुछ ऐसा होने वाला है कि व्हाट्सएप भी कमर्शियल होगा और हमें एड्स जो हैं इसके एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ऑब्वियसली जब उसको इतना ज़्यादा जब प्रमोट किया जा रहा होता है, तो जब शुरू में हम देखें तो व्हाट्सएप जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसकी $1 के करीब तकरीबन कुछ फीस थी जो कि डेवलप स्टेट्स के अंदर इसको चार्ज किया जा रहा था। लेकिन व्हाट्सएप ने शुरू में ही इस चीज़ को वो कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये फ्री होगा।
تو آبویسلی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے استعمال میں تھوڑا بہت فرق ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمرشلزم کی طرف جیسے یوٹیوب جو ہے وہ چلا گیا ہے, ایسے ہی ظاہر ہے یہ بھی کسی وقت میں ضرور جائے گا, لیکن اگر میں ابھی کی بات ہو جائے گا ہمارے لیے تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, لیکن obviously جب ایڈس آنے لگتے ہیں اور وہ پاپ اپ ہوتے ہیں تو جو تھوڑا سا انوائنگ ہو جاتا ہے, وہ انوائنگ ہوتا ہے ضرور. جیسا کہ یوٹیوب میں ہمارے ساتھ بہت یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اور اب وہ آپ جو ہیں اس کو اسکپ بھی نہیں کر سکتے ایڈ کو, یو ہیو ٹو واچ دیٹ ایڈ, فیو سیکنڈس کا ہوتا ہے, بٹ وہ فیو سیکنڈس بھی آپ کو اتنے انوائنگ لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا. تو لیٹس سی واٹس ایپ کب تک ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں رکھتا ہے اور کب تک جو ہے یہ انوائنگ نہیں ہوتا. تھوڑا سا بتائے گا کووڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ پچھلے ایک سال میں جو ہے بہت زیادہ چیزیں جو ہے ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہیں, بہت زیادہ چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, اور واٹس ایپ پہ بھی بہت زیادہ کام ہوا, یعنی کہ جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کام کیا, اپنے گروپس جو ہیں پہلے بھی بنے ہوئے تھے لیکن پھر اور زیادہ گروپس ہو گئے, بزنس گروپس بن گئے, فرینڈس کے گروپ زیادہ بن گئے. تو واٹس ایپ نے کتنی ترقی کی ہے پچھلے ایک سال میں؟ واٹس ایپ اور اسپیشلی جو ایک زوم اپلیکیشن تھی, مجھے لگتا ہے کہ زوم اپلیکیشن کے اوپر بھی اب ریسرچرس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے کانسنٹریٹ, کہ جب ایچ ای سی کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ ہم آن لائن موڈ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, تو بہت ہی زیادہ ایک مشکل جو ہے وہ سچویشن تھی, کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیچرس تھے اور اسٹوڈنٹس تھے کہ جن کو استعمال کرنا نہیں آتا تھا کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کریں, لیکن وہ لوگ واٹس ایپ سے فیملیئر ضرور تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے, کیونکہ ہم ظاہر فزیکلی تو اپنے اسٹوڈنٹس تک نہیں پہنچ سکتے تھے, نہ اسٹوڈنٹس ٹیچرس تک پہنچ سکتے تھے, تو ہم زوم کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کلاسز کنڈکٹ کرتے تھے, اور واٹس ایپ کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس کے الگ, ٹیچرس کے الگ, مینجمنٹ کے الگ, ایڈمنسٹریشن کے الگ, اور ایون جیسے بزنس کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی الگ الگ گروپس تھے. تو اس کے ذریعے پھر یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو وہ اسائنمنٹس اگر ان کو سبمٹ کرنے ہوں تو وہ ای میلس کی بنسبت وہ واٹس ایپ کو زیادہ پریفر کرتے تھے کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے تھے, اور وہ زیادہ جو ہے وہ انفارمل کانورسیشن جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتے تھے, کیونکہ ای میل میں ظاہر ہے آپ تھوڑا سا ایک فارمل کانورسیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہو. پھر ہاں تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ایزی تھوڑا سا کیجول وے میں ہو جاتا ہے. اچھا جتنی بھی اس طرح کی ایپس ہیں, اگر ہم دیکھیں واٹس ایپ ہوا یا فیس بک ہوا اور یوٹیوب تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جس پہ کہ یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی ایموشنز ہیں, اپنی باتیں ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ آپ کر سکتے ہیں, تو ان ایپس میں بہت زیادہ انسان کی نفسیات کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے. سائیکولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. ایک طرف آپ نے جیسے ابھی یہ بات کی کہ بہت سے لوگ جو سامنے بات نہیں کر سکتے وہ میسیجنگ کے تھرو ذرا ایزیلی کر لیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ایکچوئل آئیڈینٹی ہے اس کو بھی ہم چھپا رہے ہوتے ہیں, ہم وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو کہ میسیجنگ کے تھرو ہم کسی کو جان نہیں سکتے, تو کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا اس طریقے سے بھی تھوڑا سا غلط استعمال ہو رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل نیگیٹو, جہاں جس چیز کا پازیٹیو ہے اثر وہاں پر نیگیٹو بھی ہے. جیسے میری اسٹڈیز کی فائنڈنگس میں تھا کہ سلیپ پیٹرنس بہت زیادہ ڈسٹرب دیکھے گئے ہیں واٹس ایپ کی وجہ سے, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رات کے وقت میں اس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان صبح اٹھتے ہی جو پہلا کام, یعنی میرا ایک کوشچن تھا سروے کے اندر کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کتنی دیر بعد واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, تو ایک میجورٹی جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اٹھنے کے پہلے سب سے پہلے ایون بیڈ پر ہی سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں کہ اس پر کوئی میسج یا کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ تو نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے جو سب سے آخری کام ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی میسج یا کوئی نوٹیفیکیشن تو یہ نہیں ہے. پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں؟ کسی بھی چیز کی ایڈکشن تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں, ایک حد تک استعمال کریں, تو یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز ظاہر ہے کہ اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جیسے اس کو پولیٹیکل ایجنڈاز وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اوپینین لیڈرز ہیں وہ 2 اسٹیپ فلو تھیوری, اس کے تحت جو ہے وہ ایسے لوگ جو زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, وہ واٹس ایپ کے تھرو اپنی چیزوں کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. تو آبویسلی آپ اس کو بہتر طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹو طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب تو دیکھا جائے تو ہماری لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے واٹس ایپ میں, کہ اگر ہم بالکل دیکھیں فیس بک ہوا, واٹس ایپ ہوا, تو یہ چیزیں ہماری اٹس پارٹ آف آور لائف. ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے, ہم جو ابھی آپ بھی یا میں بھی اس کام سے فارغ ہوں گے تو فرسٹ تھنگ ویل ڈو کہ ہم اپنا فون اٹھا کے
ایسے ہی فالتو میں ہی ہم واٹس ایپ چیک کر لیں گے, فیس بک چیک کر لیں گے, ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی میسج آیا ہوا ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن سرپرائز ہو. ٹو سی کہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ ویڈنگ کارڈز جو ہے اس کا کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے, واٹس ایپ کے تھرو ہی جو ہے وہ کارڈز بھیج رہے ہیں. انویٹیشنز جو ہیں آپ دیکھیے کسی کی کہ ڈیتھ کی خبر ہو تو بھی وہ کہ نماز WhatsApp کے جنازہ through کس وقت ہے, کیا ہے, کہاں ہے, وہ سب واٹس ایپ کے تھرو. تو ابھی میں نے ایک ریسنٹلی ریسرچ اسٹڈی اور کی تھی جو کہ میں نے واٹس ایپ چوپال کے نام سے کی تھی, جس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جیسے پہلے زمانے میں رورل ایریاز میں باہر ایوننگ میں سارے لوگ ایک جگہ جا کے بیٹھتے تھے, بالکل اسی طرح واٹس ایپ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ دے دیا ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ایون موجود نہیں بھی ہیں, ملک سے باہر ہیں, اور وہ سب جو ہے وہ ایک جگہ, ایون میری اپنی فیملی کا بھی ایک نیا گروپ ہوتا ہے, ایک ریلیٹیوس کا الگ گروپ ہوتا ہے, فرینڈس کا الگ گروپ ہوتا ہے. تو سب کمیونٹیز کے اندر آپ ڈیجیٹلی بیٹھتے ہو, اپنی بات کرتے ہو, ایموشنس جو ہے وہ شیئر کرتے ہو ایموجیز کے ذریعے, تو اپنی ایموشنز وغیرہ یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی تو اتنے گروپس بن جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اس گروپ میں رہیں یا نکلیں, اپنے گروپ میں آپ رکھیں, کیونکہ بہت زیادہ گروپس بھی بننے لگتے ہیں. اور اب اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بچوں میں بھی بہت آنے لگی ہے, یعنی کہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں اگر ان کے پاس اپنا نمبر نہیں بھی ہے تو اپنے کسی ایک پیرنٹ کا نمبر لے کر اس کے اوپر بچوں نے بھی اپنے گروپس بنا لیے ہیں. اور کہ میری بیٹی ہے تو اس نے بھی اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے فرینڈس کا, 3-4 فرینڈس کا, اور وہ ان کا گروپ ہے اور دے آر یوزنگ اٹ. اب ہم لوگ ان کو اتنا دور بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن تھوڑا سا ہم ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت یہ چیز یوز نہ کریں. تو کس ایج سے آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو ہمیں یہ چیز الاؤ کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایپس کو یوز کریں؟ ویل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہمیں بچوں کو ایک خاص ایج کی حد تک جب ہمیں فیل ہو, کیونکہ میچورٹی ایج کے ساتھ ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. بعض لوگ جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں بھی اتنے میچور ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں بھی لوگ جو ہے وہ میچورٹی کی حد تک نہیں پہنچتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ اچھے اور برے میں جب تمیز کر سکیں, تو آئی گیس کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم ان کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کریں. اس کے ورنہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو مانیٹر ضرور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بچہ آپ کا جو ہے وہ کیا چیز یوز کنٹرول کر تو رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا وہ چیزیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا, آپ نے تو ریسرچ کی ہے, اگر پاکستان کے حوالے سے ہی میں پوچھوں تو ہماری سوسائٹی کے اوپر واٹس ایپ کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹیولی زیادہ رہا ہے یا پھر پازیٹیو امپیکٹ رہا ہے؟ ویل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نیگیٹیوٹی تھوڑی سی زیادہ رہی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس نے اس کو, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو مس یوز بھی کیا ہے. ان کی لینگویج میں نے دیکھا ہے, اسپیشلی جو بوائز کی لینگویج تھی, جب میں نے اس کو جو ہے وہ انالیسس کیا تو اس میں اس قدر سلینگ لینگویجز موجود تھیں کہ ایون میں ڈیورنگ ریسرچ بھی میں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے مجھے کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں نا. تو لیکن جب میں نے پروفیشنلس کی جو چیزوں کو اسٹڈی کیا تو پروفیشنلس کے لیے میں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کیا. اسٹوڈنٹس میں بھی میجورٹی میں ایسا نہیں تھا, لیکن کسی حد تک جو میں نے نیگیٹو چیزیں دیکھی ہیں وہ میں نے اسٹوڈنٹس کی چیٹ کے اندر دیکھی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشلی جیسے ویڈیو چیٹس ہیں, تھوڑا سا پورنوگرافی ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف ان کا رجحان تھوڑا سا زیادہ دیکھا ہے میں نے واٹس ایپ کے اندر. اسپیشلی ایون جو اسٹڈیز وغیرہ ہیں اس میں بھی وہ لوگ جو ہے جیسے چیٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے جلدی سے ایک لمحے میں اسکرین شاٹ لیا, اپنی ایگزام پیپر کا باہر بھیجا, آپ نے وہ لگایا ہوا ہے بلیوٹوتھ کے ذریعے, آنسرز آپ کے آ رہے ہیں, فٹافٹ آپ جو ہے وہ اس کو کر رہے ہو. تو چیٹنگ کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ کو بہت استعمال کیا گیا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ میچورٹی کی ایج تک پہنچتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کوئی اس طرح کا فلٹر یا کچھ ہے کہ جیسے اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بچے یوز کر رہے ہیں اور اس کے گھر میں جو چھوٹی عمر کے افراد ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, اگر تو کوئی ایسا فلٹر ہے جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر ایسا فلٹر ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایج جو ہے مینشن کرنی ہوتی ہے, واٹس ایپ میں کوئی ایسا فیچر ہے؟ واٹس ایپ میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو بیک اپ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, ہم اس میں اگر اپنے بچے کو ہم واٹس ایپ انسٹال کر کے دے رہے ہیں تو اس میں ہم ای میل آئی ڈی اپنی استعمال کریں. جب ہم ای میل آئی ڈی اپنی استعمال کریں گے تو جو ڈیٹا بیک اپ ہو رہا ہوگا وہ ہماری ای میل کے اندر ہو رہا ہوگا, اور ہم جو ہے وہ گریجولی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ جو اس کی چیٹس ہیں ان میں کیا کنورسیشن ہو رہی ہے, کس طریقے کی بات چیت ہو رہی ہے, اور ایون اس نے جتنے بھی لاکس لگائے ہوئے ہوں, جو بھی لگایا ہوا ہو, لیکن اگر آپ کے پاس آپ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے, کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے, اور ایون آپ جو ہے وہ ویب واٹس ایپ کا استعمال کر کے بھی جو ہے وہ اس کی چیٹس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے, اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہے کہ تھوڑا فلٹر ابھی ایسا جس پہ کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ ایج ریسٹرکشن کر سکیں, وہ چیز ابھی نہیں ہے, وہ چیز ابھی اس میں اویلیبل نہیں, اور آگے آنے کا کچھ ایسا ہے بھی نہیں, ایسا کچھ بھی واٹس ایپ نے جو ہے وہ اپنی کسی نوٹیفیکیشن میں ایسا بھی نہیں کہا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اگر اب ہم اس حوالے سے بات کریں
کہ واٹس ایپ پہ جو گروپس بننے ہیں بہت زیادہ گروپس بن جاتے ہیں اینڈ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گروپ میں نہیں بھی رہنا چاہتے اور ہمیں رہنا بھی ہوتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ گروپ کو ایگزٹ بھی نہیں کریں لیکن یہ ہے کہ وہ گروپ آپ کے لیے اس کے لیے آپ ایک میوٹ گروپ کا آپشن ہوتا ہے. آپ اگر میوٹ گروپ کا آپشن کر دیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس گروپ سے کسی قسم کے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئیں گے. پھر آپ اس کو آرکائیو بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور ایون آپ اس میں رہنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس کو آرکائیو کر دیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ سب سے ایک الگ فولڈر کے اندر آپ کی چیٹ سیو ہو جائے گی. اس کے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئیں گے لیکن اگلے بندے کو یہی پتا ہوگا کہ آپ اس گروپ کا حصہ ہیں. یو آر ان دا گروپ. ایگزیکٹلی آپ اس میں رہ سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گروپس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے لیکن پھر آپ کے پاس جو ہے کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایگزٹ کریں یا پھر اس کے ساتھ رہیں. اور پھر اگر ہم واٹس ایپ اینڈ فیس بک کو دیکھیں کیونکہ یہ دونوں بہت انٹر لنکڈ ہیں ہماری جو کافی زیادہ اس کے اوپر فیس بک بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے اب اسٹیٹس ہم واٹس ایپ کے اوپر بھی اپنا اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو بھی لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ فیس بک سے بھی آگے چلا جائے گا, اس میں کچھ اس طرح کے فیچرز آ رہے ہیں آگے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اسنیپ چیٹ ہے یا ٹک ٹاک ہے, یہ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز آتی رہتی ہیں. تو اوبویسلی ایوری تھنگ از ریپلیسیبل. واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس سے بہتر کوئی ٹیکنالوجی سامنے آئے اور یہ جو ہے وہ چیزیں ریپلیس ہو جائیں اور زیادہ ایڈوانس فیچرز کے ساتھ. یا واٹس ایپ کے اندر بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ فیچرز ایسے ایڈ ہو جائیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ چیزیں, تو ظاہر ہے یہ قبل از وقت کہنا تو یہ بہت مشکل ہے بغیر کسی ریسرچ اسٹڈی کے. لیکن ابھی کی اگر میں بات کروں جو پینڈیمک کا حوالہ ہے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے واٹس ایپ جو ہے اس وقت فیس بک کے بعد جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر جو ہے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بالکل. ابھی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والی ہیں, ابھی واٹس ایپ میں کچھ نئی چیز ہونے والی ہے؟ ابھی ریسنٹ جو ہے وہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک فیچر انٹروڈیوس ہونے والا ہے واٹس ایپ میں کہ جس کے ذریعے آپ آڈیو میسیجز کی اسپیڈ کو کنٹرول کر پائیں گے. کہ ایون بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی میں ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میسیجز بھی سن رہے ہیں, تو ہم اس کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز کر سکیں گے کہ وہ جلدی سے آپ اس میسیج کو سن سکیں یا اس کو جو ہے وہ کم اسپیڈ میں سن سکیں. کہ اگر آپ کو نہیں کوئی لیکچر ہے ٹیچر کا اور آپ نہیں ٹھیک سے سمجھ پا رہے تو جیسے یوٹیوب میں ہم اسپیڈ کو مینیج کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہم واٹس ایپ میں بھی کر پائیں گے. لیکن ابھی فی الوقت ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا, اس میں بھی ایک وہ ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی ریکارڈنگ اپنی بھیجنی ہے تو دیر از ڈیوریشن جس کی کہ آپ ایک ساتھ مینس کہ آئی تھنک فیو منٹس 2-3 منٹ سے زیادہ کی آپ واٹس ایپ پہ نہیں بھیج سکتے. نہیں, وہ فیس بک میں ہے آپشن کہ آپ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ وقت کی کر سکتے ہیں. نہیں, واٹس ایپ میں بھی اگر ہمارے پاس کوئی ویڈیو ہے یا کوئی ریکارڈنگ ہے تو وہ سائز کا ایشو ہے. وہ سائز کا ایشو ہے کہ آپ سائز جو ہے وہ ایک خاص سائز تک جو ہے وہ آئی گیس شاید 16 MB ہے جو ٹھیک سے ابھی ذہن میں نہیں ہے, لیکن کچھ خاص ایک ویٹ ہے کہ آپ اس تک ہی اس فائل کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے ہوگا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بڑی فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہم واٹس ایپ نہیں کر پا رہے ہوتے, اس کے لیے آپشن ہے آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہو اور اس کا لنک آپ شیئر کر دیتے ہو. جیسے ون ڈرائیو پہ آپ نے اپنی ڈیٹا کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا, پھر اس نے آپ نے لنک اس کا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اس پر جسٹ کلک کریں گے تو آپ وہاں پر جا کر وہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ای میلز میں بھی آپ الاؤ نہیں ہوتا کہ بہت سارا آپ ویٹ جو ہے وہ اس میں ڈالیں, تو ون زپ کے ذریعے یا ون ڈرائیو وغیرہ کے ذریعے آپ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی جو بھی اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے اس کے ویب سائٹس ہیں اس پر آپ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی ثنا, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور بہت آپ سے انفارمیٹیو بات چیت ہماری رہی. بہت کچھ پتہ چلا واٹس ایپ کے حوالے سے اور آگے بھی آپ کو کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں. نئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو پھر آپ ضرور آئیے گا پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے اور ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیں. عظمیٰ اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.